अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी आईने के सामने खड़े होकर ख़ुद से ये सवाल पूछा है, मैं पहले जैसी क्यों नहीं रही? क्या आपको भी लगता है कि शादी के बाद जैसे आपका वजूद कहीं गुम हो गया है? ना वो हंसी रही, ना वो चमक रही, ना वो एतमाद जो कभी आपकी पहचान हुआ करता था। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि शादी के बाद आपसे आपकी खूबसूरती छीन ली गई है, तो रुकिए, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगी जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। ये खूबसूरती का मसला नहीं है, ये पहचान खोने का मसला है, और आज हम इसकी जड़ तक जाएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो रास्ता भी बताऊंगी जिनसे आप दोबारा अपने आप को, अपनी असल पहचान को वापस पा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमद, वेलकम आप सबका मेरे चैनल पर मरियम खान व्लॉग्स। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो बताती चलूँ कि इस चैनल पर हम ज़िंदगी की वो तलख़ हकीकतों को डिस्कस करते हैं जिन पर आम तौर पर कोई भी बात नहीं करना चाहता, चाहे वो जॉइंट फैमिली का मसला हो, आपके मायके का प्रॉब्लम हो, आपके टॉक्सिक पेरेंट्स, आपके टॉक्सिक भाई बहन, आपके टॉक्सिक इन लॉज, टॉक्सिक शौहर, ससुराल के रिश्ते, शौहर बीवी का ताल्लुक़, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ़ वर्थ, आपके कॉन्फिडेंस और औरत की ज़ाती ग्रोथ, हर मौजू पर हम खुलकर इस चैनल पर बात करते हैं। अगर आप चाहती हैं आपकी ज़िंदगी में भी एक पॉजिटिव चेंज आए, तो आप अपनी मैरिज लाइफ को बेहतर बनाना चाहती हैं, अपनी ब्यूटी, अपने एतमाद को दोबारा हासिल करना चाहती हैं, तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो चलें, अब हम बात को करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली शादीशुदा औरतों के लिए, वो ख़वातीन जो शादीशुदा हैं। मुझे बहुत ख़वातीन के ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हमारी शादी हो गई है, लेकिन मैं पहले बहुत अच्छी थी, अब मैं वैसी नहीं रही, मैंने अपने आप को खो दिया, अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं हंसूं, बोलूं, बात करूं, मेरा दिल नहीं करता कि मैं किसी से बात करूं, मेरा हर किसी से एतमाद उठ गया है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ़ एक काम वाली बन के रह गई हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, इससे पहले कि मुझे बाकी औरतें ये बात कहें कि आप भी तो वीडियो काम करते हुए बनाती हैं, तो मैं इसलिए आपको बताती हूँ या काम करते हुए कि हम औरतें घर के काम के साथ साथ अपनी लाइफ को पॉजिटिव भी बना सकती हैं, क्योंकि ये काम जो होता है ना, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। हम औरतें इसके काम के बग़ैर जो है ना, मतलब हमारा कह दें कि हमारी सोसाइटी में सर्वाइव नहीं हो सकती। इट्स रियलिटी। अब आप कहेंगे नहीं ऐसी बात, हाँ ठीक है भाई, औरतों का काम के बग़ैर गुजारा है, लेकिन हमारी सोसाइटी में औरतों को काम के बग़ैर कोई कबूल नहीं करता ना, मसला ये है। वो कहते हैं कि भी काम भी करो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि काम करना बुरी बात नहीं है, काम करना अच्छी बात है और करना भी चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काम करते होते थे घर का, अपनी बीवियों के साथ काम करवाते थे, काम करने में क्या बुराई है, सफाई करना। लेकिन इस घर के काम के साथ साथ अपनी पहचान को भूल जाना, अपने आप को भूल जाना, ये तो बहुत बड़ी बुराई है भाई। अपने आप को कोसना, घर के कामों के साथ साथ हर काम में अपने आप को गलत ठहराना, तो ये बहुत बड़ी बुराई है। तो चलें शुरू करते हैं कि शादी एक औरत की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होती है, लेकिन अफसोस हमारी सोसाइटी में ये कहा जाता है कि शादी सबकी होती है, हमारी भी हुई, तुम्हारी कौन सा कोई बड़ी बात है। यार, शादी से बड़ी तो कोई बात ही नहीं होती। शादी तो एक ऐसा फ़ैसला होती है कि ज़िंदगी चेंज हो जाती है, मतलब एक रात में आपका सरनेम, आपका घर, आपका कमरा, आपका लिबास, आपकी बॉडी भी चेंज हो जाती है। तो बताएं भला, इससे कोई बड़ी बात होती है क्या? यार, इससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं होती। और कहा जाता है कि लो, शादी में क्या है, हमारी भी तो हुई थी, हमने भी तो अपने दौर में की थी शादी, हमारी भी हुई है, अब तुम्हारी भी हो गई है, तो तुमने कौन सा कोई निराली शादी की है। लेकिन अफसोस ये होता है कि शादी के बाद जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, शादी के बाद हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं। ऐसा ही है, बहुत सी औरतों के लिए अपनी पहचान खोने का सफ़र बन जाती है ये शादी। जहाँ औरतों के लिए खुशी बनती है, वहीं औरतों के लिए
کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو کھو دیتی ہیں، ان کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے، ایک مصیبت بن جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو کوسنے لگ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادی سے پہلے وہی لڑکی جو بہت ہی خوبصورت ہوتی تھی، ہنستی تھی، اپنے شوق پورے کرتی تھی، ظاہر ہے بہت سی لڑکیوں نے جو جس کے بہت خواب ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے جس لڑکی نے ایک ماسٹر بھی کیا ہوا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا خواب ہوتا ہے کہ یار میں اپنی لائف میں کچھ کروں، کچھ بڑا کروں، میں اپنی لائف میں پیسے کماؤں، اپنی لائف میں اپنی پہچان بناؤں، ایسے ہی ہے نا، اپنی پسند کے کپڑے پہنوں، اپنے جو ہے اپنی بھی، جیسے میرے باقی گھر والوں کی رائے ہوتی ہے اس طرح میری بھی رائے ہونی چاہیے۔ لیکن شادی کے چند مہینے یا چند سال بعد وہی لڑکی جیسے مطلب تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، نہ وہ ہنسی رہتی ہے، نہ وہ چمک رہتی ہے، نہ وہ جذبہ رہتا ہے، نہ وہ جوش رہتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور سب سے پہلے، اور یہ بات میں آپ کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ خوبصورتی کھونے کا مسئلہ نہیں ہوتا، خوبصورتی تو ایک عارضی چیز ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنی پہچان کھو دیتی ہے، عورت خود کو کھو دیتی ہے، اپنی ذات، اپنا وجود، اپنی سوچ، اپنی خواہشات، سب کچھ دوسروں کی خدمت میں گم کر دیتی ہے، اپنی پسند ناپسند کو کھو دیتی۔ شادی سے پہلے کتنا اپنے بارے میں سوچا ہوتا ہے نا کہ یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ شادی سے پہلے جو جہیز میں اتنے پیارے، مطلب اپنی پسند کی اتنا کپڑا بنایا ہوتا ہے، اتنا کچھ بنایا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، سب کچھ پیٹیوں میں، صندوقوں میں، ٹیچیوں میں پڑا ہوا پھٹ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اس سب کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلا قدم، یہاں پہلی بات کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ بات تسلیم کرنا ہے کہ ہاں میں نے خود کو کھو دیا ہے۔ پہلے تو یہ بات تسلیم کریں کہ ہاں بھئی میں نے اپنے آپ کو کھو دیا ہے، میں ویسی نہیں رہی میں جیسے پہلے تھی، میرے اندر ایک بہت بڑا جذبہ تھا، میرے اندر بہت کچھ کرنے کا ہنر تھا، لیکن میں ویسی نہیں رہی، میں نے اپنے آپ کو کھو دیا ہے، ایسا ہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے، یہ کوئی کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ سب سے بڑی ہمت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی ایک بات بتائی تھی کہ جب آپ اپنی ویکنیس، اپنی برائی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑی آپ کی ہمت بن جاتی ہے کہ ہاں بھئی آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے ایکسیپٹ کرنے کا، قبول کرنے کا۔ جب تک آپ اپنے مسئلے کو قبول نہیں کریں گے اس کا حل نہیں نکلے گا۔ آپ یہ کہ نہیں میں نہیں کرنا، میں نے کچھ نہیں، جب تک آپ نہیں کریں گی نا حل نہیں نکلے گا۔ تو آج خود کو یہ اجازت دیجیے کہ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھ سکیں، ٹھیک ہے؟ پہچان کیوں کھوتے ہیں؟ ذمہ داریوں کا جو بوجھ ہوتا ہے نا شادی کے بعد عورت پر، ایک ساتھ کئی رشتوں کا بوجھ آ کے پڑ جاتا ہے، بیوی، بہو، بھابھی، ماں، ایسا ہی ہے۔ انفیکٹ یہاں تک کہ وہ جو پہلے بیٹی ہوتی تھی اپنے مائکے میں، انفیکٹ وہ بھی ایک بدل جاتی ہے، کیونکہ اب اس کو اسی مائکے میں جانے کے لیے ایک ڈیفرنٹ کردار نبھانا پڑتا ہے۔ وہ پہلے کی طرح اپنے گھر میں جا کر مطلب ویسے نہیں کر سکتی، رہ سکتی، یا ویسے نہیں ہو سکتی جس سے پہلے ہوتی تھی، ایسا ہی ہے۔ اب اس کو وہاں پر بھی جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، ڈیفرنٹ طریقے سے بیہیو کرنا پڑتا ہے۔ اپنی ساس، سسر، نند، دیورانی، جٹھانی، ہر کسی کے ساتھ ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر کسی کا موڈ الگ ہوتا ہے۔ یہ جو رشتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر کردار کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنا، ناشتہ بنانا، گھر کے کام، سسرال کی خدمت، شوہر کا خیال، بیوی کی، بچوں کا خیال، سب کرتے کرتے عورت کے پاس اپنے لیے تو وقت ہی نہیں نکلتا۔ یہی ہے، صبح سے رات تک دوسروں کی ضروریات ہی پوری کرتے ہیں، لیکن خود سے پوچھنا بھول جاتے ہیں کہ بھئی تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تمہیں کس چیز کی خواہش ہے، ایسا ہی ہے۔ ذمہ داریاں نبھانا غلط نہیں ہوتا، ذمہ داریاں نبھائیں، اچھی بات ہے۔ ذمہ داریاں نبھانا غلط کام نہیں ہے، بلکہ آپ کو نبھانے چاہیے۔ رشتے آپ نبھا رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ ہو گیا، لیکن اپنے آپ کو مکمل طور پر بھلا دینا یہ غلط ہے کہ یار چھوڑو کوئی نہیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ اپنے آپ کو، کل اپنی ذات کو
ٹالتے رہنا، اپنی خواہشات کو ٹالتے رہنا یہ غلط ہے. اپنے لیے جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی خواہشات کو، اپنی خوشیوں کو اگنور کرتے رہنا یہ غلط ہے. صرف اپنے لیے نا دن میں 15 سے 20 منٹ نکالیں. یہ جو ہماری خوبصورتی ہوتی ہے نا، یہ تو عارضی ہوتی ہے. اس پہ بھی آگے جا کے بات کروں گی میں کہ دیکھیں عارضی ہوتی ہے تو عارضی کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو سال 2 سال، مطلب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ اپنے خیال رکھتے ہیں تو آپ کی خوبصورتی بھی برقرار رہتی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایج کے ساتھ ہر ایج کا اپنا چارم ہوتا ہے. اور واقعی میں دیکھیں 16 میں آپ کا اپنا ایک جو ٹین ایجر لڑکی ہوتی، جب آپ ٹین ایجر ہوتی تھی تب آپ کی اپنا ایک آپ کا چارم ہوتا تھا، آپ کی اپنی بیوٹی تھی. پھر اس کے بعد آپ 25 میں آئیں، 20 سے اوپر ہوئیں، پھر آپ 30 کی ایج میں آئیں، اس میں آپ کا ایک اپنا وہ تھا. اسی طرح جب آپ 35 40 50 کی ایج میں جاتی ہیں تو ہر ایج کا اپنا چارم ہوتا ہے، ہر ایج کی اپنی بیوٹی ہوتی ہے اور اس کو برقرار بھی رکھنا پڑتا ہے. جیسے ہمیں ٹین ایج جو بچی ہوتی ہے اس کو ظاہری بات ہے ایک اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے. ایک تازہ بچی جو ہے وہ نئی جوان ہوئی ہوتی ہے تو اس نے ایک جوانی میں قدم رکھا ہوتا ہے، تو ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا چھپانا ہوتا ہے، محفوظ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم 25 میں جاتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اعتماد آتا ہے، کانفیڈنس آتا ہے، تب ہمیں جو ہے تھوڑا اور چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اسی طرح جب ہم 30 میں جاتے ہیں، ماں بنتے ہیں، بیوی بنتے ہیں، تو ہمارا تھوڑا سا پہننا اوڑھنا بولنا عادتیں ہماری چینج ہوتی ہیں. اس طرح ہر جو ایج ہے اس کا ایک اپنا چارم ہوتا ہے. میں کہتی ہوں ہر ایج کو انجوائے کرنا چاہیے. اب وہ عورتیں جو یہاں پہ یہ کہتی ہیں کہ یار ہم تو شادی سے پہلے ایسی ہوتی تھی، شادی آپ کی ہوئی تھی 20 سال میں، اب آپ 30 سال کی ہو گئے اور 10 سال تک آپ وہی گنگاتی رہی ہیں کہ بھئی میں تو شادی کے پہلے ایسی تھی ویسی تھی. تو بھائی دیکھیں 20 سال میں ایک اپنا ہوتا ہے، 30 کا اپنا ہوتا ہے. ہر جو ہے نا عمر کے ہر حصے کو انجوائے کرنا چاہیے، عمر کے ہر حصے کو جو ہے وہ اس کو اس حساب سے جینا چاہیے. خیر اس ٹاپک پہ بھی میں آگے جا کے آپ سے بات کرنے والی ہوں کیونکہ ہماری ویڈیو تھوڑی سی لانگ ہونے والی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے لیے وقت نکالنا، ذمہ داریاں نبھانا بری بات نہیں ہوتا، ذمہ داریاں تو نبھانی پڑتی ہیں. اب میں گھر کے کام کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ آپ سے بات کر رہی ہوں بیوٹی کی. یہ دیکھیں میں گھر کا کام کر رہی ہوں، اب میں کہوں بھائی میری تو خوبصورتی ماند پڑ جائے گی، میں نے تو بھائی گھر کے کام نہیں کرنے، میں نے تو اپنی پہچان بنانی ہے. میرا تو یوٹیوب چینل ہے، مجھے تو بہت سی عورتیں دیکھتی ہیں، مجھ سے تو بہت سی عورتیں باتیں کرتی ہیں. اب میں تو بھائی سوری ٹو سے بٹ میں تو جھاڑو کو بھی نہیں ہاتھ لگاؤں گی، میں تو گھر کے کام نہیں کروں گی. گھر کے کام کرنا، آپ کو پتہ ہے میں صبح اٹھتے ہی گھر کے کام کرتی ہوں. جب میں گھر میں صفائی وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بچے ارد گرد پھرتے ہیں، ورنہ تو کیونکہ میں صفائی اس ٹائم کرتی ہوں جب سارا گھر سو رہا ہوتا ہے. صبح کے وقت سب سے پہلے اٹھ کے میرا کام یہ ہوتا ہے نماز قرآن پڑھ کے میں نے گھر کی صفائی کرنی ہوتی ہے جب سب سو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ میری تھیراپی ہے بھائی. ہر انسان کی اپنی الگ الگ تھیراپی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے بکس پڑھنا، مجھے بھی بکس پڑھنا اچھا لگتا ہے، لیکن جب مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب میں گھر کی صفائی کرتی ہوں کچھ کرتی ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے، مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے. گھر کا کام کرنا، اپنا صفائی کرنا، اپنے آپ کو کچن کو صاف کرنا، گھر کو صاف رکھنا، یہ سب مجھے بہت بہت اچھا فیل ہوتا ہے. اٹس مائی تھیراپی، یہ میری تھیراپی ہے. میں کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتی، یا میرا یہ نہیں ہے کہ بھی مہمان آ رہے ہیں اس لیے گھر کو چمکا دیا ہے، یہ کر دیا، یا کسی کو دیکھم دیکھی یا کسی کو خوش کر کے. نو، میں نے کبھی کسی کو دیکھم دیکھی کوئی کام نہیں کیا. یہ میرا کام ہے، میں نے اس کو کرنا ہے، مجھے پتہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے مجھے تو بھائی جھاڑو دینا، مطلب ایک ہوتا ہے بری سے جھاڑو دینا، دوسرا جھاڑو دینا، اور مجھے اس سے بھی مجھے تھوڑی سی نا میری اسٹریس انگزائٹی کم ہو جاتی ہے. کیونکہ مجھے جب میں یہ سارا کوڑا لے کے جا رہی ہوتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں سارے گھر کی نیگیٹیوٹی باہر کھینچ کے لے کے جا رہی ہوں. صبح بس پہ سارا دن بڑا اچھا گزرتا ہے. تو یہ یار دیکھو ہر کسی کا اپنا وہ ہوتا ہے، میرا یہ ہے آپ کو. تو میں کہتی ہوں دیکھیں میں نے اپنے کام میں ہی اپنا سکون ڈھونڈ لیا. مزے کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے، اور مزے کی بات ہے کہ میں نے اپنے گھر کے کام میں ہی اپنی پہچان بھی بنا لی ہے. آپ یہ دیکھیں گھر کے کام، کھانا پکانا، صفائی کرنا، اسی سب میں نے اپنی پہچان بھی بنا لی ہے. یہی سب میری پہچان کی بھی وجہ بن گئے ہیں. صحیح بات ہے نا کہ یہ سب میری کام کی بھی وجہ ہے. میں صوفے پہ بیٹھ کر اور سامنے کیمرہ چلا کر آپ کو لیکچر نہیں دیتی، میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاتی ہوں کہ بھئی دیکھو میں گھر کے کام بھی کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ باتیں بھی شیئر کرتی ہوں.
ایسے ہی ہوتا ہے نا, یہی آپ کی پہچان ہوتی ہے کہ آپ گھر کو بھی لے کر چلیں, آپ جو ہے ٹھیک ہے آپ دنیا کو بھی لے کے چل رہی ہیں, گھر کو بھی لے کے چل رہی ہے, تو اچھی بات ہے نا. تو روزانہ 20 سے 30 منٹ نکالیں اپنے لیے جو صرف آپ کے لیے ہوں, پھر چاہے وہ ایک کپ چائے پینا یا سکون سے بیٹھنا ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں یہ وقت جو ہوتا ہے نا یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے, یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. لگژری کہہ لیں, لگژری ہوتا ہے نا, مجھے کہتے ہیں نا لگژری لائف, میں کہتی ہوں یہ جو 15 سے 20 منٹ ہوتے ہیں نا یہ لگژری ٹائم ہوتے ہیں. اس ٹائم کو, یہ جو 20 منٹ ہوتے ہیں نا, 25 منٹ 35 منٹ, اس ٹائم کو کوئی نام دے دیں, لگژری ٹائم. میں نے اپنے ٹائم کو نام دیا ہوا ہے مائی لگژری ٹائم. آپ اپنے ٹائم کو نام دے سکتی ہیں, اپنے ٹائم کو نام دیں, اپنے وقت کو نام دیں. جب آپ وقت کو نام دیں گے تو آپ کو بھی وقت ایک دن نام دے گا, آپ کی پہچان بنائے گا. تو یہ ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے. اپنے آپ کو وقت دینا نا خود غرضی نہیں ہوتا, بلکہ آپ کا اپنے آپ سے محبت کرنے کی پہلی نشانی ہوتی ہے. کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں نا ان کی ساری زندگی میں نے دیکھا ہے بھائی, میں نے خود دیکھا ہے, میں جانتی بھی ہوں ایسی عورتوں کو, دوسروں کو امپریس کرنے میں گزر جاتی ہیں. مطلب میں جانتی ہوں ایسی عورتوں کو بھی, میں نے دیکھا بھی ہے کہ ایسے ویلی لیٹی رہیں گے جیسے گھر میں کوئی آئے گا شروع ہو جائیں گے کام کرنے, تھکا رہی ہیں خود کو, تھکا رہی ہوتی ہیں. انہیں یہ لگتا ہے شاید ہمارے کام سے ہم لوگ ہمیں جج نہیں, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, دنیا کو پتہ ہوتا ہے یار آپ تھکا رہی ہو یا آپ سچ میں ایگزیکٹلی کر رہی ہو. تو اپنے آپ کو تھکاؤ نہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے کام نہیں کرنا, دنیا کو دکھانے کے لیے ذمہ داریاں رشتہ داریاں نہیں نبھانی. یہ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا, یہ رشتے جو ہوتے ہیں منہ پہ میٹھے پیٹھ پیچھے زہر, یہ دنیا دکھاوے کے رشتے ہوتے ہیں. ایسے رشتوں سے بس السلام علیکم وعلیکم السلام تک ہی رکھیں, میں تو یہی کہوں گی جو ایسے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. بس اتنا رکھیں کہ ٹھیک ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام, اس سے زیادہ نہ. اپنے آپ کو تکلیف دینے والی بات ہوتی ہے. خیر جی, یہ تو ایک ہم دوسری سائڈ پہ نکل جائیں گے اگر ہم نے اس پہ بات کرنا شروع کر دی. تو اپنی رائے اور اپنی آواز کو کھو دینا. بہت سی لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا شادی سے پہلے بہت خود مختار ہوتی ہیں, ان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے, ان کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے, ان کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ ان کے اندر بات کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کس طرح بات کرنی ہے, کیا کرنی ہے. بڑی ان کی ایک بہت اچھی پہچان بنی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ سسرال میں آتی ہیں یا شادی ہوتی ہے, سسرال میں آ کر بار بار نہ سننے کے بعد نا, بار بار اپنی رائے کو رد ہوتا دیکھنے کے بعد وہ خاموش ہو جاتی ہیں. آہستہ آہستہ خاموشی عادت بن جاتی ہے اور عادت شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. یہ جو خاموشی صرف باتوں تک محدود نہیں رہتی, یہ اندر ہی اندر آپ کے اعتماد کو کھا جاتی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں یار میں غلط ہوں, کیونکہ میں جب بھی اپنی کوئی رائے رکھتی ہوں یہ مجھے انکار کر دیتے ہیں, یہ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ غلط بات ہے, تم نہ بولو, تم نہ کرو. آپ سوچتی ہیں یار میں پہلے تو کرتی تھی, کوئی نہیں کرتا تھا, اب یہ لوگ کیوں کرتے ہیں. پھر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار مطلب میرے اندر واقعی میں کچھ نہیں ہے, اس لیے. خاموشی, جب آپ خاموش ہو جاتی ہیں نا تو یہ پھر آپ کے اندر ہی اندر جو آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, آپ کہیں بھی اپنی رائے رکھنے کے پھر قابل نہیں ہوتی. آپ کہتی ہیں نہیں, اگر میں نے کچھ کہا تو شاید وہ, میں تو کچھ بول نہیں سکتی, شاید میں غلط کہوں گی اگر میں نے کچھ کہا. ایسے ہی ہوتا ہے. اپنی پہچان آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ کا ختم ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اپنی رائے دینا سیکھیں, لیکن اپنی رائے دینے کا طریقہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ایکشن سے, نرمی سے, اعتماد کے ساتھ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی رائے مطلب چیخ کر چلا کر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں, ایسے کرو, میں وہ کہہ رہی ہوں, مجھے یہ نہیں. چیخ کے چلا کے یا بنا لڑے بھی آپ اپنی ذات اور اپنی جو ہے نا لوگوں کے سامنے اپنی شخصیت سے اپنی رائے رکھ سکتے ہیں. اب سمپل اگزامپل ہے کہ جب کوئی
مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار مجھ سے نہیں پوچھا گیا تو اوکے دیٹس اٹ، ٹھیک ہے آپ سے نہیں پوچھا گیا، لیکن آپ اپنے ایکشن سے، اپنے ریئیکشن سے اگلے بندے کو یہ چیز کروا سکتی ہیں، مطلب کہ بھئی میری طرف سے میں چاہتی ہوں کہ اس طرح ہو. اب آپ کہیں گے بھی اس طرح کس طرح، دیکھیں اپنی پسند کا جو ہے نا، سب سے پہلے تو آپ کو اپنے لیے کرنا پڑے. اس انسان کی رائے کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھتا ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں، جب آپ اپنے لیے کچھ کرنا شروع کریں گی، اپنے آپ کو کریں گی، تو خاموش رہنا نا آپ کو مزید کمزور بناتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کریں، اپنی پسند کا کھانا بنائیں، اپنی رائے دیں، اپنے فیصلے میں شامل ہونے کا حق مانگیں. یاد رکھیں عزت مانگی نہیں جاتی، اعتماد سے کمائی جاتی ہے. اور آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے نا تو آپ کی رائے ختم ہو جاتی ہے، پھر لوگ آپ سے رائے نہیں مانگتے کیونکہ آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا. جیسے آپ پہلے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا تھا، اس کو برقرار رکھیں، اس کو برقرار رکھیں. اپنے کانفیڈنس آپ کا ہونا بہت ضروری ہے. کمپیئر کرنا ہوتا ہے نا، سسرالی رشتے، یہاں تک کہ سوشل میڈیا بھی عورتوں کو مسلسل جو ہے نا کمپیئر کی نظر سے دکھاتا ہے. کہ یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ، آپ کو یہ جو سوشل میڈیا ہوتا ہے نا، ہمارا یہ جو موبائل ہوتا ہے وہ موسٹلی ہمیں وہی چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے جو ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. حالانکہ ہم کہتے ہیں ہاں یار مطلب میں تو یہ دماغ میں سوچ رہی تھی اور یہ میرے سامنے یہ بات آ گئی. تو جیسے فلاں کی بہو، فلاں کی بیوی تو ایسی ہے، یہ مسلسل جو ہوتا ہے نا ایک کمپیریزن ہوتا ہے. سوشل میڈیا آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح میاں بیوی آپس میں. اور دیکھیں ہمارے سامنے زندہ ایگزامپلز ہیں کہ ہمارے سامنے یہ جو پاکستانی ہیں یا کوئی بھی ہیں، مطلب ہماری سوسائٹی، مطلب جتنے بھی ہماری دنیا میں یہ فیمس انفلوئنس ہیں، فیمس ٹک ٹاکرز ہیں، فیمس جو بھی ہیں، ہمارے سامنے کس طرح ان کا تماشا بنتا ہے، کس طرح ان کو جو ہے پورے سوسائٹی میں، ہر جگہ، پوری دنیا میں ان کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ ہمارے سامنے یہ چیز بتاتے ہیں نا کہ مطلب اٹس ناٹ پرفیکٹ، یہ پرفیکٹ نہیں ہے سوشل میڈیا. باہر والوں کو چھوڑو، ہم خود ہی اپنے آپ کو اتنا کمپیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. یار میری دیورانی کتنی اچھی ہے، میری جٹھانی کتنی اچھی ہے، میرے شوہر میری جٹھانی سے بہت امپریس ہے، میرے شوہر میری دیورانی سے بہت امپریس ہے. بڑا پاواں بندہ ہو بھی نہ امپریس بھائی، تسی لگے ہوئے ہو کہنا کہ جی میرا شوہر، میرا بندہ بڑا امپریس ہے. پاواں بندہ کو ہو ہی نہ امپریس، بندہ تہانوں چڑھان دے لئی کہندا ہوندا ہے. بے شک اگلا بندہ نہ ہی ہو، بندہ چڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے اور آپ لگی ہوئی ہے بیٹھ کے ٹسمیں بہانے. کیوں یار؟ اپنے آپ کو مت کیا کریں لوگوں کے ساتھ کمپیئر کہ وہ اچھی فلاں اچھی فلاں. بھائی سب اچھے ہیں، بھائی آپ بھی اچھے ہو، آپ کی سب اچھے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری ایک جاننے والی ہے، میری ایک فرینڈ ہے، وہ بڑی جلدی امپریس ہوتی ہے ہر چیز سے. کبھی انفیکٹ یہاں تک کہ کبھی کسی شاپ کی آئس کریم بھی کھا لیں گی نا تو ہوتا ہے میں نے ایسی آئس کریم کھائی، میں نے آج تک کبھی زندگی میں وہ آئس کریم نہیں، اتنی مزے کی آئس کریم. کسی کو دیکھ لے گی، کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہیں کچھ، میں نے ایسی لیڈی آج تک دنیا میں نہیں دیکھی، میں نے ایسا ریسٹورنٹ نہیں دیکھا، میں نے ایسا پیزا نہیں کھایا زندگی میں نے ایسی فیملی اپنی لائف میں نہیں دیکھی. آپ خود سوچئے ایسی عورت کتنی، مطلب جب لوگوں کو دیکھ کے کتنی مطلب فضول کی کمپیریزن میں لگی ہوتی ہے. اس کا بچہ ایسا ہے، میرا بچہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے، میں ایسی ہوں، وہ ایسی لائف گزار رہی ہے. تو مطلب یار آپ اپنی لائف کو خود ہی ٹف بنا رہی ہوتی ہیں کمپیئر کر کے. ہر گھر کے حالات نا مختلف ہوتے ہیں، ہر عورت کا سفر مختلف ہوتا ہے. میرے ساتھ اتنی عورتیں کمپیئر کرتی ہیں، مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں، ابھی آپ ایسے رہتی ہیں، آپ ویسے رہتی ہیں، ہمارا بڑا دل کرتا ہے، ہمارا بہت. وہ بھائی دیکھیں مطلب میری جرنی الگ ہے، آپ کی جرنی الگ ہے. آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح میں ہو سکتا ہے میں آپ سے زیادہ امپریس ہوں. میرے پاس ایسی عورتوں کے میسیجز آتے ہیں، میری بات ہوتی ہے جو ملک سے باہر بیٹھی ہوتی ہیں، اپنا شوہر، اپنا گھر ان کا ہوتا ہے
اور وہاں بیٹھ کر یہاں کی ایک مطلب جو بیچاری صحیح جو جوائنٹ فیملی میں رگڑے کھا رہی ہے، ساس سسر اور نندوں کے درمیان میں جو پس رہی ہے چکی کی طرح، اور صبح اٹھتی ہے 5 بجے اور رات کو 10 بجے سو رہی ہوتی ہے اپنے بھانڈے بستر دھو کے، تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہی ہوتی ہے بیٹھ کے. یقین میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں. میں اس طرح میں کہتی ہوں او مائی گاڈ میں کیا کروں. مجھے ابھی میری نا تقریباً 1 ہفتے پہلے کی بات ہے، میری ایک لیڈی سے بات ہوئی، بلکہ انہوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ میری سٹوری آپ شیئر چاہے کر دیں نا، نام تو میں ان کا مینشن نہیں کروں گی. تو وہ پاکستان سے باہر رہتی تھی، وہ آسٹریلیا میں رہتی تھی. میں آپ کو بتاؤں وہ آسٹریلیا کی ہیں. تو ان سے میری بات ہوئی، اسپیشل میری ان سے واٹس ایپ پہ بات ہوئی. تو اچھا وہ کہتی ہیں کہ جی میرا اپنا گھر ہے، میرے شوہر ہیں. اچھا ان کی آسٹریلیا میں نا 2 نندیں ہیں. اچھا 2 نندیں ہیں اور ساس بھی آسٹریلیا میں ہوتی ہے، لیکن ان کا گھر علیحدہ ہے، سب کا علیحدہ علیحدہ گھر ہے. تو وہ بولتی ہیں کہ ہر ویکینڈ پہ ہمیں جانا ہوتا ہے. میری نندیں مجھے ایسے مطلب جو ہے نا، مجھے بڑا احساس کمتری کا شکار ہوں میں دیکھتی ہوں جب میری نندیں، تو مجھے بڑا یاد آتا ہے اپنا پیچھے، اپنے بھائی، اپنے ماں باپ. میں نے سر پکڑ لیا. میں نے کہا وٹ، کیا مطلب ہم لوگ مل کے رہتے تھے، مل جل کے رہتے تھے سارے، مجھے بہت یاد آتا ہے میرا گھر. حالانکہ میری نندیں بہت اچھی ہیں، میری ساس بہت اچھی ہے بتائی. میں نے سر پکڑ لیا. میں نے کہا یار مطلب میں جب دیکھتی ہوں عورتوں کو کیسے مل کے رہ رہی ہوتی ہیں، مجھے ہنسی بھی آئے. اور میں اتنا، انہوں نے مجھے ایک لیڈی کا باقاعدہ لنک شیئر کیا، یوٹیوب پہ ان کا کوئی چینل تھا، تو وہ ان کو دیکھ کے کہتی دیکھیں میں ان سے بڑی امپریس ہوں، دیکھیں کتنی خوشی خوشی. میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے خوشی خوشی رہتی ہے اپنی فیملی میں تبھی ایسے؟ میں نے کہا دیکھو تو صحیح اس کا چینل، اور وہ بیچاری صبح سے اٹھ کے شام تک لگی رہتی ہے. تو میں اتنا، مجھے سر پکڑے اور میں ہنسوں بھی، مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں ان کو کیا کہوں. مجھے آپ ہنس رہی ہیں. میں نے کہا میں کیا کہوں آپ کو، ابھی میں آپ کو کیا کہوں آپ. میں نے کہا آپ، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کو کچھ کہنے کے لیے. یقین مانیں ایسی عورتوں کو واپس ان کی لائف کی طرف لے کے آنا، ان کو جو ہے وہ کرنا، موٹیویٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ ایسی عورتیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ان عورتوں کو. میرا دل کرتا ہے کہ یار آپ میرے سامنے آئیں، میں بیٹھ کے نا مطلب کچھ 2-3 آپ کے لگا کے پھر آپ کو سمجھاؤں. قسم سے میرا دل کر رہا ہوتا ہے ایسی ناشکری عورتوں کو دیکھ کر. مطلب میں اگر تو چلو ان کی ساس ان کو تنگ کرے، شوہر تنگ کرے، کچھ تنگ کرے تو پھر بھی سمجھ آتا ہے. مطلب لائک یار آپ کو اتنی آزادی، آپ کو اتنا انہوں نے خود مختاری دی ہوئی ہے، اب مطلب نہ پہ آپ کو کوئی برڈن ہے. بس جی میرے پچھلے مجھے بہت یاد آتے ہیں. او مائی گاڈ لائک آئی ایم شاکڈ. میں نے کہا یار یہ بندی کا کیا بنے گا، کیا بنے گا اس بندی کا. میں نے کہا آج جو بہن، آج جو پاکستان رہو، آؤ ساری جوائنٹ فیملی میں رہو، تمہارے بھائی بہن بڑے تمہیں قبول کریں گے. تو مجھے بڑی اور یقین مانے اس طرح کی مجھے اتنی عورتوں کے میسیجز، اتنی عورتوں نے مل سے ایسے جو آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہیں، ہم جوائنٹ فیملی میں رہنا چاہتی ہیں، ہمیں اپنے گھر والے یاد آتے ہیں. میں نے کہا یار مطلب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ماں باپ کا یاد آنا بہت اچھی بات ہے. تو ہمیں ہماری بھابیاں یاد آتی ہیں، ایک ہمیں ہماری بھابیاں یاد آتی ہیں. وہ کٹھی وہ کہہ رہی وہ مجھے کہتی ہیں تم بہت لکی ہو یہ وہ، لیکن میں کہتی ہوں آپ لوگ بڑی لکی ہیں. ہاں میں دل سے تو وہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ بیگم نندرانی یہاں مت آنا. تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے. میں کہتی ہوں یار کیا مطلب ایسی عورتوں کا کیا کیا جائے، کیا کہا جائے ایسے کو. تو یار پلیز ہر کسی کے حالات الگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کمپیئر مت کیا کریں. خود کا بیڑا غرق کمپیئر کر کے آپ لوگوں نے کر رکھا ہے، وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے. اپنے آپ کے ساتھ آپ جو زیادتی کرتی ہیں، جو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کر کے، سب باتیں آپ چھوڑ دیں. دوسروں کی رائے آپ کی پہچان طے نہیں کرتی، آپ کا اپنا اطمینان طے کرتا ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اپنی ظاہری شخصیت کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. جب عورت اندر سے تھکی ہوتی ہے نا، جب آپ کے پاس وقت اور توانائی دونوں نہ ہونا، تو آپ سب سے پہلے اپنی ہماری جو ظاہری شخصیت ہوتی ہے نا، اس کو نظر انداز کرنا شروع کرتے ہیں. سنورنا چھوڑ دیتی ہیں، اپنی پسند کے کپڑے پہننا چھوڑ دیتی ہیں، سوچتی ہیں کہ اب کس کے لیے میں تیار ہوں. لیکن یہاں ایک بڑی جو ہماری غلط فہمی ہے نا، شاید سنورنا صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، اپنے لیے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ شاید یہ ہوتا ہے کہ لپسٹک لگانی ہے تو شوہر کے لیے لگانی ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. اگر ہم نے لپسٹک لگانی ہے تو شوہر کے لیے لگانی ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں تو تب پہنے جب گھر میں کوئی مہمان آئے گا، یا ہم نے خود کہیں جانا ہے. نئی بیڈ شیٹ ہم نے تب بچھانی ہے جب ہمارے گھر کوئی آئے گا، اس سے پہلے ہمارے گھر میں نئی بیڈ شیٹ نہیں، میں وہی پرانی کسی پٹی شیٹیں بچھے جائیں گے. ایسا ہی ہے. تو گھر میں تو ہم نے وہی پرانے کسی پٹے کپڑے پہننے ہیں.
تو یار ہم نے اپنے آپ کو یہ کر لیا ہے کہ ہم نے عید بقرعید پہ ہم نے فیشیل کروانا ہے، ہم نے کہیں کسی کا ایونٹ ہے تو ہم نے جانا ہے وائٹننگ فیشیل کروا کے آ جانا ہے اور ہم نے گورے ہو جانا ہے. ہم نے اپنے لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، نہ ہم نے کلینزنگ کرنی ہے، نہ ہم نے اسکربنگ کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ایسے، کیونکہ ہم فری نہیں ہے نا، ٹائم نہیں ہے بچوں میں، گھر میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں. پھر بعد میں جو ٹائم ملتا ہے وہ لیٹ کے دکھ ہی ریلیں دیکھ لیتے ہیں، دکھ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا دکھی ہو جاتی ہیں جب ہم لیٹ کے ہیں نا. ایسی بات ہے نا، رائٹ ہے؟ کامنٹ میں بتاؤ یہی بات ہے. تو یہ ہماری لائف ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنی پسند کا کچھ پڑھنے کے لیے. پتہ نہیں آپ ہی کس طرح پڑھ لیتی ہیں، آپ کے پاس کیسے ٹائم نکلتا ہے، آپ ناولس اتنے بڑے بڑے پڑھ لیتی ہیں. کیونکہ بھائی مجھے پسند ہے، میں اپنے لیے ٹائم نکالتی ہوں. ہم سے اٹھا نہیں جاتا صبح. کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ کیونکہ ساری رات بچوں کے ساتھ کھپتے ہیں، نہیں اٹھا جاتا. اٹھتے ہیں تو سورج نکل رہا ہوتا ہے اور جو ہے قضا کے 2 فرض پڑھ لیتے ہیں، بات ختم، نماز بھی ہو گئی اور چلو جی اپنا ٹائم بھی پورا ہو گیا. دیکھیں روزانہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نا، چاہے 5 منٹ کے لیے ہی صحیح، اپنے آپ کو وقت دیجیے، اپنے بالوں کو سنواریں، اچھے کپڑے پہنیں. گھر میں بھی یہ عادت آپ کے اعتماد کو واپس لاتی ہے. جو عورت گھر میں اچھے کپڑے پہنے گی، تیار رہے گی، خوبصورتی میک اپ سے نہیں آتی. خوبصورتی آپ اس وقت آتی ہے جب آپ اپنے اندر سے خود کو قبول کرتی ہیں کہ ہاں میں یہ ہوں، مجھے ایسا بنایا ہے، میں ہوں. اپنے آپ کو وقت دیں. آج کل اتنی گرمی ہے، ہمارا فیس جو ہے نا گرمی کی وجہ سے ایسا جھلسا ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا میں نے کس طرح آئیز فیس پہ کیا، بہت زیادہ سکون ملتا ہے. اس کے بعد کلینزنگ کی، اسکربنگ کی. تو یار تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت دیں. اس کے بعد میں نہائی، فریش ہوئی اور جو ہے پھر میں نے ریسٹ کیا. تو یہ میں کہیں جا نہیں رہی، میں صرف اپنے لیے کر رہی ہوں. اور یہ میں کلینزنگ میں روزانہ کرتی ہوں، اسکرب میں ویک میں 1 دفعہ کرتی ہوں. میں صرف اپنے لیے کر رہی ہوں، میں کہیں جا نہیں رہی تھی، میں کرتی ہوں. آپ کو پتہ ہے میں کرتی ہوں. یہ تو اپنے لیے کریں، کرنا چاہیے. اپنے آپ کو وقت دے، اپنے لیے جو ہے یہ سارا کچھ آپ کا کرنا بہت ضروری ہے. اپنے شوق اور مقصد کو بھولیں مت، اپنے شوق کو مکمل طور پر ختم مت کیجیے. اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے تو ہفتے میں 1 بار لکھیں. آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو پڑھیں. چھوٹے چھوٹے قدم آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ صرف ایک بیوی یا ماں نہیں ہیں، بلکہ آپ ایک مکمل انسان ہیں جس کی اپنی ایک سوچ ہے، جس کے اپنے شوق ہیں. تو اپنے ٹیلنٹ کو اپنی پہچان بنائیں. جو آپ کو کرنے کا شوق ہے نا، آپ کو بتاؤں میں جب شادی سے پہلے بھی نا، میں رات کو کچن صاف کرنا، گھر کی صفائی کرنا مجھے بڑا شوق ہوتا تھا. میں اپنے گھر کو بڑا صاف رکھتی ہوتی تھی. شادی سے پہلے بھی میں نے ایسے مطلب صفائی کرنا، جھاڑو دینا. انفیکٹ ہمارے گھر کام والی ہوتی تھی اور میں بیچ میں نے بہت دفعہ اماں سے اماں اس کو ہٹا دو، اور وہ مطلب میں ہٹائی بھی ہے بہت دفعہ نا. مطلب مجھے بہت شوق ہوتا تھا، میں نے کچن صاف کرنا، روزانہ کبھی کوئی کیبنٹ صاف کرنا، کھڑی ہو جانا، کیونکہ میری شروع سے شوق ہے. میں نے اپنے شوق کو اپنا ٹیلنٹ بنا لیا. مزے کی بات ہے، میں نے اپنی پہچان بنا لی. میں نے اپنے شوق کو اپنی پہچان بنا لی. میں بہت چھوٹی تھی جب سے میں نے پراٹھا بنانا شروع کر دیا تھا، کام کرنا مطلب کھانا بنانا. حالانکہ میری اماں کو ہوتا تھا کہ رہنے دو، تم ابھی چھوٹی ہو، نہ کرو یہ. تو مجھے شوق تھا، مجھے بہت شوق تھا کام کرنے کا. یقین مانے مجھے اتنا شوق ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میں چھوٹی سی تھی اور بڑا مطلب میں نے چھوٹے ایسے اپنے الگ سے روٹی بنانی اماں سے کہ امی آپ ہی چھٹ دیں میں بناؤں گی. امی نے مجھے کہنا نہ کرو، ضائع کر رہی ہو، یہ کر رہی ہو، وہ کر رہی ہو. میں کہتی نہیں. اور یہ نہیں ہے کہ مطلب کچھ ہوتا ہے نا کہ لڑکیوں کو بچپن میں شوق ہوتا ہے ختم ہو جاتا، نہیں. مجھے یہ شوق رہا. میں 9th 10th فرسٹ ایئر سے پھر میں ہاسٹل میں گئی. مجھے وہاں پہ تھا، وہاں ہاسٹل میں میرا جو بیڈ ہوتا نا اس کے ارد گرد وہ الگ ہی نظر آ رہا ہوتا تھا. وہ اس کا الگ ہی ہوتا تھا میرے بیڈ کا، کیونکہ میں نے اس کو اتنا سنوارنا، اس بیڈ کو اتنا سنوارنا. انفیکٹ میری روم میٹس جو ہوتی تھیں وہ کہتی ہوتی تھی مریم بس کر دے بے، یہ تو کتنی دفعہ کرے گی اس کا. تو اپنے اس شوق کو اپنا پہچان بنا لو، جو بھی آپ کا شوق ہے. یہ بہت ہوتا ہے وہ ضروری. دوسروں کی تعریف کا انتظار مت کیجیے، خود اپنی محنت کو سراہنا سیکھیں. رات کو سونے سے پہلے دن میں کی گئی 3 اچھی باتیں یاد کریں اور جو آپ نے کی، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ. آج آپ نے کھانا بنایا اور بہت اچھا کھانا بنا. کسی نے تعریف کی یا نہیں کی، لیکن آپ کو بتائیے یار آج میں نے بڑا اچھا بنایا تھا، کھانا بڑا اچھا بنا تھا، آج دال بڑی مزے کی بنی تھی، آج چائے بنائی تھی نا صبح، وہ بڑی مزے کی تھی. اپنے آپ کو خود تعریف کریں، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو. عادت جو ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ آپ کے اندر ایک اعتماد آئے گا.
جب آپ اپنی تعریف کریں گی. یہ جو آپ کا اعتماد ہوتا ہے نا، یہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا آپ کے اندر، پھر آپ جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ یار بیسکلی آپ ہیں کیا، آپ کی پہچان نکل کے سامنے آئے گی اس سے. تو یہ چیز ہے سب سے جو ہے نا، پہچان واپس جو پانا ہوتا ہے نا، سب سے جو ہم نے آج جو ہم نے بات کی اب تک، ہم نے اس مسئلے کی جڑ جو سمجھی ہے نا، اب بات کرتے ہیں اس سفر میں جو آپ دوبارہ آپ تک لے آئے گا. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ آپ کون ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، آپ کیا محسوس کرتی ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یار مجھے پسند کیا ہے. اپنی پسند ناپسند کو دیکھیں. مجھے یہ کلر بہت پسند. آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا کلر پسند ہے؟ نہیں پتہ. آپ جب بھی مارکیٹ میں جاتی ہیں کوئی بھی چیز اٹھا لیتی ہیں. آپ کو پتہ ہے مجھے یلو کلر بہت پسند ہے، تھا بھی. میں جب ہاسٹل میں ہوتی تھی میری ہر چیز یلو ہوتی تھی. میری بیڈ شیٹ یلو، میرا کمبل یلو، میرا پلو یلو. مجھے منینینز بہت پسند ہے. مجھے منینینز کلیکٹ کرنے کا بہت شوق ہے. مجھے بکس پسند ہے، ناولز جنہیں میں کلیکٹ بھی کرتی ہوں، میرے پاس ہیں بھی. تو اپنے پسندیدہ کلر آپ نے لاسٹ ٹائم کب پہنا تھا؟ آپ کو پتہ ہے آپ نے لاسٹ ٹائم اپنے پسندیدہ کلر کا کیا خریدا تھا؟ آپ نے پہنا تھا، آپ نے کہا مجھے کالا رنگ پسند ہے، میں نے خریدا بھی تھا، لیکن مجھے میرے ہسبینڈ نے کہا تم پہ یہ کلر سوٹ نہیں کرتا، تم مت پہنو. اور اس ٹائم سے میں نے پہننا چھوڑ دیا کیونکہ مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ تم پہ یہ سوٹ نہیں کرتا. اپنی پسند کو آپ نے اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ دوسروں کو نہیں پسند. واہ کیا اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی پسند کو ہی اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ وہ دوسروں کو نہیں پسند. کب تک اپنی پسند کو دوسروں کی پسند پہ قربان کریں گی؟ چھوڑ دیں یہ قربان کرنا. بس کالا رنگ پسند ہے تو پہنا کریں، کوئی بات نہیں. اچھا لگے چاہے نہ لگے، اپنے لیے پہن لیا کریں. کوئی کہے نا کہ تم پہ سوٹ نہیں کرتا تو کہیں کوئی بات نہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے بس. اپنی پسند ناپسند کے بارے میں جانیں. ہر ایک کی بات ماننا ضروری نہیں ہے. روزانہ کچھ وقت صرف اپنے ساتھ گزارنا بھی ضروری ہے. تھوڑی سی وقت جو ہے نا وہ بہت پورے دن کا سکون ہے آپ کی. اپنے آپ سے محبت کرنا جرم نہیں ہے. تو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی شادی کے بعد عورت کیوں اپنی پہچان، اپنی خوبصورتی کھو دیتی ہے اور اس کا حل کیا ہے. یاد رکھیں یہ آپ کی خوبصورتی کا مسئلہ نہیں، یہ آپ کے وجود کا سوال ہے اور اپنے وجود کو دوبارہ پانا آپ کا حق ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور کامنٹ ضرور کیجئے گا. ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ویڈیو میں سب سے اچھی بات کیا لگی. اور میرے چینل کو اپنی فیملیز میں، اپنی فرینڈس میں لازمی شیئر کیجئے کیونکہ میرے چینل پہ آپ کو مل جائیں گی میرج لائف، سسرال کے مسئلے، سیلف رسپیکٹ اور عورت کی گروتھ کے موضوع پر. ہر اپنا خیال رکھیں اور اپنی جو ہے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور ضرور بتائیے گا. انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، وہاں جا کر آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور DM بھی کر سکتے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا.